अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह एक ही आयत है और नया पेज स्टार्ट हो रहा है और हम रोज़ों के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। अब इस एक आयत में अल्लाह ताला ने कुछ अहकामात दिए हैं जो प्योरली रोज़े से रिलेटेड हैं। शुरू में जब रमज़ान के रोज़े जब मुसलमानों पर फ़र्ज़ हुए तब उस वक्त कुछ ऐसी पाबंदियां थीं जो कि बाद में ख़त्म कर दी गई। एक पाबंदी ये थी कि आप जब आप रोज़ा खोलते हैं, जब मगरिब के वक्त रोज़ा खोलने के बाद आप खाते पीते थे, लेकिन एक दफ़ा जब सो जाते थे तो उसके बाद ये समझा जाता था कि नया रोज़ा स्टार्ट हो गया है और नेक्स्ट डे मगरिब तक ही वो रोज़ा चलेगा। और आपको मालूम है कि जैसे रोज़े की हालत में कुछ चीज़ें हम अल्लाह ताला की तरफ से मना हो जाती हैं, जैसे हम खा पी नहीं सकते रोज़े की हालत में। इसी तरह जो मियाँ बीवी का जो ताल्लुक़ है वो भी मना होता है जब आप रोज़े की हालत में होते हैं। लेकिन ये चीज़ उनके लिए मुश्किल थी कि मगरिब के बाद अगर एक बार कोई शख्स सो जाता तो फिर उसके बाद उसको अगर वो रात को कभी उठ भी जाए तो वो समझा जाता था कि वो फिर भी रोज़े की हालत में है। और ये चीज़ें मोमिनों के लिए थोड़ा सा उनको संभालना मुश्किल हो रहा था। कहा जाता है खाने पीने से रिलेटेड एक सहाबी थे जो काश्तकारी करते थे, बहुत थक के वो घर आए एक दफ़ा और रोज़े की हालत में थे और जब इफ़्तार का टाइम आया तो उनके घर में कुछ खाने को नहीं था, तो उनकी बीवी ने कहा कि मैं पड़ोस से कुछ लेके आती हूँ। तो वो जब वापस आईं तो देखा वो सो चुके थे। अब पूरा दिन रोज़ा रखने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और वो सो गए और फिर अगले दिन ज़ाहिर बात है रात को वो उठ के कुछ खा पी नहीं सकते थे। उनका था कि रात को अब एक दफ़ा मैं सो चुका हूँ तो अब मैं खाऊँगा पीऊँगा तो मेरा रोज़ा नेक्स्ट डे का रोज़ा नहीं हो सकेगा। तो वो कुछ खाए पिए बगैर अगले दिन फिर से खेतों में चले गए, लेकिन वहाँ पे वो बेहोश हो गए। तब ये खाने पीने की बात है कि पूरी रात आप खा सकते हैं, सिवाय सहरी के वक्त का भी तयन कर दिया गया कि सहरी तक आप जो मर्ज़ी खाएं पिएं। उसी तरह जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात की बात है वो भी कुछ मोमिनीन के लिए उसको होल्ड करके रखना मुश्किल था और इसी वजह से अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल किया। ये तमाम चीज़ें ताकि मुसलमानों के लिए आसान कर दी जाएं। तो ये शुरू होती है उहिल्ल लकुम। उहिल्ल हा लाम लाम हलाल करना यानी कि अलाउ कर देना। उहिल्ल लकुम हलाल कर दिया तुम्हारे लिए। लैलतुस सियामी कब सियाम की रातों में यानी कि रोज़े की रातों में तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया। अर्रफ़सु अर्रफ़सु इला निसाइकुम। अर्रफ़सु कहा जाता है अप्रोच करना। मियाँ बीवी की जो इंटीमेसी है उसकी बात हो रही है और ये इला की प्रपोजिशन के साथ आ रही है, तो ये उसी तरफ जा रही है। अपनी बीवियों के साथ तुम्हारी जो इंटीमेसी है उसको अल्लाह ताला ने रोज़ों की रातों में हलाल कर दिया है। हलाल कर दिया है यानी कि अब ये बात वाज़े तौर पे अल्लाह ताला ने कि उहिल्ल लकुम तुम पर हलाल कर दिया गया है लैलतुस सियाम रफ़सु इला निसाइकुम। अब अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत बात की हुन्ना। या पहली बार ये ज़मीर देख रहे हैं हुन्ना। हम हुम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। हुम का मतलब होता है वो मर्द, वो सब मर्द। और हुम जब जनरली आता है किसी वर्ड के साथ तो उसमें ख़वातीन और मर्द दोनों शामिल होते हैं, लेकिन जब हुन्ना की ज़मीर आती है तो सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन के लिए आती है। हुन्ना वो लिबासुल लकुम लिबास हैं तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं। व अंतुम और तुम सब लिबासुल लहुन्ना यानी और तुम सब भी उनका लिबास हो। यानी कि मियाँ बीवी की आपस की जो इस बात को बराबरी की सतह पर रख दिया गया कि जैसे वो तुम्हारा लिबास हैं तुम भी उनका लिबास हो। तो लिबास की बहुत ही खूबसूरत अगर आप इस आयत की तफसीर सुनिए तो बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होती हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो कितना खूबसूरत
اور کتنا پاکیزہ ہے ایک دوسرے کو ڈھانپنا، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا، ایک دوسرے کو بیوٹیفائی کرنا، جو لباس کا کام ہوتا ہے وہ ہم ان تمام اس کی تفسیر میں آپ کو سمجھ آئے گا کہ کتنا خوبصورت یہ رشتہ ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جب روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو حلال کر دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، علیم اللہ، اللہ نے جان لیا، انکم، کہ تم، انا جب ہے بیچ میں آتا ہے تو بے شک کے معنی بھی ہوتا ہے اور کے باروں میں بھی ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ نے جان لیا کہ تم، کنتم، تھے تم، تختانون، تختانون جو ہے وہ خیانت سے ہے کہ تم خیانت کر رہے تھے، انفسکم، اپنی نفسوں کے ساتھ، اپنی نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، فتاب علیکم، تو اللہ تم پر مہربان ہوا۔ تابہ کا مطلب توبہ بھی ہوتا ہے، لیکن جب الہ کی پریپوزیشن ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف ہم جب توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں معافی کے لیے، وہ الہ کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے۔ لیکن جب اللہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ ہمارے پر مہربان ہوتا ہے، تو یہ اعلیٰ کی پریپوزیشن آ رہی ہے، فتاب علیکم، تو اللہ مہربان ہوا تم پر، وعفا عنکم، اور اس نے معاف کر دیا تمہیں۔ تو یعنی کہ اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ واقعی پہلے یہ چیز حلال نہیں تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ اب یہ حلال کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے جان لیا تھا کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہو، یعنی کہ یہ ایک ایسی ارج ہوتی ہے جو کہ کبھی کبھی اس کو ہولڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں مینشن کر رہے ہیں کہ اللہ نے جان لیا تھا کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہے نا، فتاب علیکم، تو اللہ مہربان ہوا تم پر اور اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا فالآن، پھر اب سے، پھر الآن کا ورڈ یوز ہوتا ہے جب بھی آپ نے کہنا ہو اب سے، فرام ناؤ۔ فالآن باشروہن، باشروہن یعنی کہ یہ باشرو وہ ہے فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ تم مباشرت کرو۔ مباشرت یعنی کہ شب باشی کرو، اپنی نائٹ سپینڈ کرنا اپنی وائف کے ساتھ اور انٹیمیسی کے ساتھ، تو یہ اب تم کر سکتے ہو ہن، ان کے ساتھ۔ فالآن باشروہن وابتغوا، اب یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے جس کا مطلب ہمیں سمجھنا ہے۔ وابتغوا کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرو، ایک حکم ہو رہا ہے باشروہن کہ ان کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو، کرو یہ حکم ہے۔ وابتغوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے۔ ما کتب اللہ لکم، ما موصولہ ہے، جو اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے۔ اللہ نے جو بھی چیز تمہارے لیے، جو بھی انجوائمنٹ یا جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے تم پر جائز کر دی ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد تمہارے لیے لکھ دی ہے، تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے، تو وابتغوا، تو اس کو تلاش کرو۔ انسان کی جو فطرت ہے وہ بھی انسان اللہ کے تابع اپنے کر سکتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو تم اب مباشرت کرو ان کے ساتھ، ہننا پھر آیا ہے یعنی کہ اپنی عورتوں کے ساتھ، اور تلاش کرو جو اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے۔ اب تیسری بات کیا آ رہی ہے؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، جیسے میں نے ان صحابی کا ذکر کیا کہ وہ کھائے پیے بغیر سو گئے تھے اور پھر رات کو اٹھ کے وہ کچھ نہیں کھا سکتے تھے، اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ اپنے نفس پر اس طرح کا جبر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آسان کیا، اور انہوں نے ایک وقت مقرر کر دیا کہ سحری سے لے کے رات تک روزے کا ٹائم جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا، اور اس کے سحری سے پہلے اور مغرب کے بعد آپ جو مرضی کھائیں پئیں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، یہ بھی ایک حکم ہے کہ کھاؤ اور پیو، تم سب کھاؤ اور پیو، حتیٰ، یہاں تک کہ یتبین لکم، یتبین، واضح ہو جائے، واضح ہو جانے کے معنوں میں ہے۔ یتبین کا مطلب ہے واضح ہو جائے، لکم، تمہارے لیے۔ کیا واضح ہو جائے؟
یہ اب آگے آ رہا ہے، یہ پیش کے ساتھ جو ہے الخیط الابیض، الابیض اس کی صفت ہے، اور خیط کہتے ہیں دھاگے کو، دھاگا، خیط، اور الابیض کہتے ہیں وائٹ، سفید، سفید دھاگا، سفید دھاگا واضح ہو جائے تمہارے لیے کس چیز سے؟ من الخیط الاسودی، خیط پھر سے دھاگا، اور اسود جو ہے وہ بلیک کے لیے آتا ہے، کالے کے لیے، کہ جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے، یعنی کہ دونوں کو آپ ڈسٹنگوش کر سکیں۔ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے صبح صبح کا جب یہ دونوں دھاگے، یا اس کو علماء نے اس طرح سے بھی کیا ہے کہ رات کی جو صبح کی سفیدی ہے جب رات کی سیاہی سے واضح ہو جائے، یعنی کہ اس کو دھاری بھی کہا، ترجمہ آپ دیکھیں گے کہ سفید دھاری کالی دھاری سے علیحدہ ہو جائے، واضح ہو جائے، من الفجر، من الفجر یعنی کہ فجر کے ٹائم تک۔ فجر کے ٹائم میں ایک ایسا ٹائم ہے جب ایک ٹائم آتا ہے جب آپ ان دو سفید دھاری اور وائٹ دھاری جو ہے وہ آپس میں مطلب واضح ہو جاتی ہے، تو یہ وہ ٹائم ہے سحری کا ٹائم جب ہم نے جب تک ہم کھا اور پی سکتے ہیں۔ اس کو یاد کرنے کے لیے آپ ایک تو خیط الابیض اور خیط الاسودی، من کی وجہ سے خیط الاسودی ہوا ہے، اور پہلے خیط الابیض چونکہ وہ فاعل ہے یتبینہ کا، تو اس لیے اس کو ہم نے پیش کا اور زیر کا خیال رکھنا ہے۔ اور من دو دفعہ آ رہا ہے، من الخیط الاسودی من الفجر، تو یہ من بھی دو دفعہ آپ کو یاد رہے گا اس جگہ پہ، تو یہ ایک لمبی سی آیت ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، پھر آپ نے پورا کرنا ہے روزہ رات تک، الی اللیل، یہاں پہ الی اللیل کا مطلب ہے رات تک، کا مطلب ہے یہاں پہ مغرب، کیونکہ رات مغرب سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہم جب سورج غروب ہوتا ہے تو رات سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتمو ثم اتمو، پھر پورا کرو، یہ بھی ایک فعل امر ہے، کمانڈ دی جا رہی ہے کہ پورا کرو، تمام کرو، فَأَتِمُّوا الصِّيَامَ، تو تم پورا کرو روزے کو، الی اللیل، رات تک یعنی کہ مغرب تک، ولا، اور اب ایک نیا حکم، پانچواں حکم ہے، ولا تباشروہن، اب پہلے تھا باشروہن، اب یاد رکھیں کہ جو فعل امر ہے اس میں تا شروع میں جو علامت مضارع ہے وہ نہیں لگایا جاتا، لیکن یہاں پہ علامت مضارع سامنے لگا ہوا ہے، اور کیونکہ یہ لا کے ساتھ آ رہا ہے تو لا تباشروہن، مت مباشرت کرو، یعنی کہ انٹیمیسی اپنی بیویوں کے ساتھ نہیں کرنی، کب؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہاں پہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ تم عاکفون فی المساجد، مسجدوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھو۔ عاکفون کا مطلب ہے عکف کرو، یعنی کہ اعتکاف کی حالت میں ہو، اور ہم سب کو جانتے ہیں کہ مسجد میں کچھ وقت کے لیے جب ہم اللہ کی یاد میں اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور صرف اور صرف عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اور دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ جو عبادت ہے وہ اعتکاف کہلاتا ہے، اور یہ رمضان کے مہینوں میں کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ایک حکم دیا ہے کہ اس وقت تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کرنا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ، تِلْکَ مؤنث کے لیے آتا ہے، اسم اشارہ بعید کے لیے، جیسے ذالکہ ہوتا ہے کسی دور کی مذکر چیز کے لیے جب اشارہ کیا جاتا ہے تو ذالکہ ہوتا ہے، اور جب فیمنن، کیونکہ حدود جو ہے وہ جمع ہے اور جمع کے لیے ہم مؤنث کا صیغہ یوز کرتے ہیں، تو تِلْکَ آیا ہے، تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی حدود ہیں، حد کہتے ہیں باؤنڈری کو، کنارے کو، تو یہ اللہ کے طے شدہ باؤنڈریز ہیں، فلا تقربوها، تو پھر اس کے قریب، یہ بھی ایک کمانڈ ہے کہ فلا تقربو، نہ قریب جاؤ تم، ہا اس کے، یعنی کہ اس حدود کے قریب مت جاؤ، ان حدود کے قریب بھی مت جاؤ، کذالک، بالکل اسی طرح، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، آیاتی ہی، اپنی آیتیں، للناسی،
لوگوں کے لیے. کیوں؟ لعلہم، تاکہ وہ یتقون، تقوی اختیار کریں. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ جب حدود اسٹیبلش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ چیزوں سے روکتے ہیں تو یہ اللہ کی حدود ہوتی ہیں، اور اللہ اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کر دیتا ہے. ہر آیت کو آیات ہی، اپنی آیتیں بیان کرتا ہے اللہ خود، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے. اللہ خود بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کرے، تاکہ وہ کانشیس ہو جائے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے. جب ہم کسی منع کی ہوئی چیز سے رکتے ہیں یا جب ہم اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں تو دیٹ مینس کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. تو لعلہم یتقون، تقوی سے بات سٹارٹ ہوئی تھی، روزوں کی بات، کہ روزے تم پر کیوں فرض کیے گئے تھے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم، لعلکم تھا وہاں پہ، تو اب یہاں پہ لوگوں کے لیے اللہ اپنی آیتیں کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ وہ شاید کہ وہ، کاش کہ وہ یتقون، تقوی اختیار کر لیں. یتقون یہاں پہ ہم اور یا، یعنی کہ یہ تھرڈ پرسن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. ٹھیک ہے، تو تقوی کی بات پھر سے آ گئی کہ ہم نے جب بھی روزوں کا ذکر، اب رمضان کے مہینے آئیں گے انشاءاللہ، تو ہم نے تقوی کے لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم نے اپنے روزے رکھنے ہیں، پورے کرنے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اگر ہم اس چیز کو اچیو کر لیں اس ایک مہینے کی ڈرل میں. کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مہینے ہماری پوری اچھی سی پریکٹس کراتے ہیں، اور پھر باقی 11 مہینوں میں ہم اس پریکٹس کو امپلائی کرنا ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا ہوتا ہے. تو جزاک اللہ خیر، امید کرتی ہوں کہ یہ آیتیں آپ کے لیے ایزی ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.